बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम खबरों के साथ। नरेंद्र भारत पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाकर बावला हो गया। नरेंद्र मोदी हो या उनके वजीर दफा, सब पागलपन की हद तक दावे करने लग पड़े कि हम दोबारा बदला लेंगे। लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, ताकत को मान लिया और पाकिस्तान की तरफ से पैगाम दिया गया है कि भारत ने हमला तो बहुत दूर की बात, टीटी वाटर एग्रीमेंट की वायलेशन की, सिंतास मुआहदे की, तो याद रख लें भारत को उससे ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत का पागलपन बता रहा है कि वो इस वक्त जंग हारने के बाद अपनी आवाम में मोदी मकबूलियत खत्म होने और सियासी मुस्तकबिल तारीख होने पर पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है। और बाद इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में सिर्फ भारत की इसराइल ने हमायत की, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के फिजाइया के तैयारों की बमबारी और भारत को जवाब के बाद दुनिया भर में F-16 के मुकाबले में चाइना के C-1000 की डिमांड बढ़ती जा रही है। और दुनिया इस बात पर भी मुतरिफ है कि खाली बड़ी लेटेस्ट जहाज लेना नहीं, उसे चलाना, यानी कि पाकिस्तान पायलट की जंगजू तैयारों की महारत, फाइटर तैयारों के और पाकिस्तान के फौज के जज्बे को भारत कम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आलिया हमजा ने अहम बयान दिया कि अगर मुस्लिम नीम को यह जोम है कि उनकी मकबूलियत बढ़ गई है, स्कूलों कॉलेजों के बंदे इकट्ठे करते हैं। उन्होंने कहा एक तरफ मरियम नवाज, वजीर आजम साबिक नवाज शरीफ जलसा कर लें, दूसरी तरफ इमरान खान की एक तस्वीर लगाकर मीनारे पाकिस्तान सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया जाए तो एक कोड़ा ते एक कोड़े का मैदान। अगर नून लीग 10% भी बंदे ले आए, बीमार सरकारी कारपोरेशन के मुलाजमों के, सफेद पारजाजात में पुलिस के और दीगर, तो हम इनकी ताकत मान लेंगे। उन्होंने कहा अगर इन्हें शौक है तो पंजाब में होने वाले इलेक्शन में साफ शवाफ किया जाए, उसमें सरकारी अफसरान को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मद्दे मुकाबल ना लाया जाए। और ये सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन जिसने मुल्क में तबाही के दहाने में खड़ा किया, उसको न्यूट्रल किया जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान के खिलाफ बहुत सारी बातें आ रही हैं कि इमरान खान डील कर रहा है। इन अकल के अंधों को यह नहीं पता डील की ऑफर तो वो पहले भी ठुकरा चुका है। वो नया इलेक्शन मांग रहा है और नया इलेक्शन मौजूदा हुक्मरानों के लिए सियासत से बेदखल होने का ऐलान होगा, क्योंकि इमरान खान अब 2/3 मेजोरिटी को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। नाजरीन, दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे करचे, आज हमें कहा जा रहा है कि इमरान खान को अब फौजी अदालत से सजा दिलवाई जाएगी, सजाए मौत दिलाई जाएगी। आवाम ने जिनको मुंतखब किया उन्हें असम्बली में ना ले जाकर फार्म साहब, उन्होंने कहा ये अकल के अंधे अब 70 और 80 की दहाई से निकल आए, हम ऐसी जदोजहद करेंगे कि ये हुक्मरानों को भागने की जगह भी नहीं देगी। नाज़रीन, अब आ जाते हैं इंडिया के बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा। और भारतीय फौज ने चीनी फौज के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान से मार खाने के बाद चीन के आगे भी सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नंगा करके रख दिया है। राहुल गांधी ने भारत के हुकूमत पर संगीन सवालात उठाए हैं कि मोदी सरकार नाहल, नलायक और बुज़दिल है। इसने पाकिस्तान से मार खाकर एक तरफ तो बड़े S-400 के दावे करते थे, राफेल के दावे करते थे, लेकिन इनकी वजह से तो दुनिया में राफेल भी लोगों को उसकी डिमांड ही कम हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान को मालूमात किसने दी। राहुल ने इस पर कौमी मुजरम मोदी को करार देकर इल्जाम बराह रास्त हुकूमत पर डाल दिया है। अगर हुकूमत, उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन ने यह मौका हाथ से ना जाने दिया तो बीजेपी को संगीन बहरान का सामना हो सकता है। यानी कि मोदी का सियासी मुस्तकबिल ठुस, जैसे पाकिस्तान ने उनकी एयर बेस पर अटैक करके, उनकी अहम तनसीबात टैकल करके, उनका एयर सिस्टम जाम करके उन्हें ठुस कर दिया था, उनके तैयारों को, राफेल को। इसी तरह अब नरेंद्र मोदी की सियासत भी खत्म हो गई है। भारतीय मीडिया ने जंगी जुनून में सच का गला घोटना
تو چھوٹے موٹے بیانیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، یہاں تک کہ معتبر سمجھے جانے والے ادارے نے بھی اس جنون کا حصہ لگا اور پیشہ ورانہ اصولوں کو روند ڈالا۔ اس کے برعکس پاکستان میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور حقائق کو بیان کیا اور اشتعال انگیزی سے گریز کیا۔ یہی فرق ہے جھوٹے اور سچ میں۔ تو اسی وجہ سے آج پاکستان کا پوری دنیا نہ صرف فوج کا، فضائیہ کا، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کی مداح ہے، بلکہ مودی پر بھی تنقید اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلیں کہ پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی میں اگر کوئی سب سے بڑا زیادہ چوکس تھا تو وہ چین تھا، جس کا چین تھا نہ صرف چین بلکہ وہ بھی جانچ رہا ہے کہ ان کے ہتھیاروں نے میدان میں کیسے پاکستان کے کمال کر دیا۔ خاص طور پر بھارت کے مغربی ہتھیاروں کے مقابلے میں چین نے پچھلے 40 سالوں میں کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی، مگر اس نے اپنی فوجی طاقت اور جدید ٹیکنالوجی کو ناقابل یقین حد تک بہتر بنایا۔ اور پاکستان کے دفاعی ضروریات میں چین کا کردار مرکزی بنتا جا رہا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 2015 سے 2024 تک اسلحے کی درآمد پر 61% اضافہ کیا ہے، اور جن میں 81% ہتھیار چین سے آئے ہیں، اور ان میں جدید لڑاکا طیارے، میزائل، ریڈار، فضائی دفاعی نظام شامل ہے۔ اور یہ صرف درآمدات ہی نہیں، کئی ہتھیار پاکستان میں چین کے تعاون سے بنائے بھی جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اب J-10C، JF-70 جیسے جنگی طیارے استعمال کر رہا ہے۔ J-10C مکمل طور پر چینی ساخت ہے، جبکہ JF-17 چین اور پاکستان کی مشترکہ پیشکش ہے۔ اور 12 مئی کو بھارتی فوج نے PLA-15 میزائل کا ملبہ دکھایا، ایک ریڈار گائیڈز لانگ رینج چینی میزائل جو پاکستان کے فضائی طاقت کا حصہ ہے۔ پاکستان کے پاس HQ-9 LY-80 FN-6 جیسے جدید فضائی دفاعی نظام موجود ہے، جن میں HQ-9 کو روسی S-300 کا ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، بھارت تو گیا جے کھیت مٹی، ان کی تو کہانی گئی مک تے منجی گئی ٹھک۔ اب کسی کو لگے اچھا لگے یا برا لگے، اب رہ گیا ہے کہ پاکستان نے واشگاف لفظوں میں بھارت کو یہ وارننگ دے دی ہے کہ ہم نے پہلے تو آپ کو ایک حملہ کر کے آپ کی ریکویسٹ پر امریکہ کی انٹرفیرنس پہ چھوڑ دیا تھا، ابھی تو ہمارے جہازوں نے انگڑائی لینا شروع کی تھی، ابھی تو ہماری فوج نے آگے بڑھنا شروع کیا تھا کہ آپ کی طرف سے سیز فائر کا میسج آ گیا، اب آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، نہیں تو آپ کو سنبھلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جو انٹرنیشنل ہے، پاکستان کے حالات پر بتاتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب تو بیچارے مظلوم سے آدمی ہیں، ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی آج کہا، خواجہ آصف نے کہا کہ پروین سانی نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کے دوران دنیا بھر میں صرف اسرائیل اور افغانستان نے بھارت کی حمایت کی۔ افغانستان تو ہمارا دوست تھا، یہ حکومت کو سوچنا چاہیے وہ ہمارے خلاف کیوں گیا۔ بھارت تو لگڑ بگڑ چمچے کرچے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، اسی ریلیٹڈ فاکس نیوز نے آج ایک خبر دی ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں اپنے کئی طیارے گرائے جانے کے بعد بھارت نے امریکی مصنوعات پر تمام ٹیکسز ختم کر دی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو زیرو ٹیرف کی آفر کی ہے، اور دیگر ممالک سے جنگی طیارے لینے کا معاہدہ کینسل کر اب صرف بھارت امریکہ سے F-35 طیارے خریدے گا۔ لیکن آپ پائلٹ تو وہاں سے نہیں خرید سکتے، آپ حکمت عملی تو کسی سے نہیں خرید سکتے، آپ جذبہ شہادت تو نہیں خرید سکتے۔ جنگی جہاز لے لو، پہلے بھی تمہارے پاس رافیل تھے، 400 تھا، سب کچھ آپ نے تروا کروا دیا، تسی پھر لتر بھی کھانے نے، 100 اڈے بھی کھانے نے، تے بھارت نے 100 چتر بھی کھانے ہیں۔ اس موقع پر DGISPR نے واشگاف لفظوں میں کہا، حکومت پاکستان پانی کے معاملے میں
بھارت کو واضح کر چکی ہے کہ فوج کی طرف سے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 24 کروڑ سے زائد لوگوں کا پانی روکنا کوئی پاگل، یعنی کہ مودی پاگل ہی نا، نارمل آدمی، اس لیے پھر بھی مودی صاحب کہہ لیتے ہیں ہم کیونکہ وزیر اعظم ہے، کوئی پاگل آدمی ہی سوچ سکتا ہے 24 کروڑ کا پانی۔ امید کرتے ہیں کہ بھارت ایسی غلطی نہیں کرے گا، اگر کیا تو ہمارے اقدامات دیکھے گی دنیا ساری کہ پاکستان کیا جواب دیتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو سالوں اور دہائیوں تک اس کے نتائج محسوس کیے جائیں گے۔ DGS ناظرین، دوسری طرف اب آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست۔ چند دن ٹڈی کو پر لگ گئے، چڑیا نے ہاتھی بننے کی کوشش کی، مردار میزائلوں نے JC-10 اور JF-70 بننے کی کوشش کی، یعنی کہ مسلم لیگ نے کہا ہماری مقبولیت بڑھ گئی۔ عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم اور دیگر لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ایک طرف یہ تمام سرکاری وسائل لگا کر جلسہ کر لے حکومت، دوسری طرف ہم صرف مینار پاکستان پر عمران خان کی پرانی تصویر لگا کے سٹیج پہ عالیہ حمزہ، سلمان اکرم اور چند لوگ کھڑے ہوں گے، اگر ان سے 10 گنا زیادہ لوگ نہ ہوئے تو جو میڈیا فیصلہ کرے گا، لیکن اس میں نہ خندقیں کھولی جائیں گی، جہاں چھاپے مارے جائیں گے، نہ گرفتاریاں کی جائیں گی، نہ روکا جائے گا، صرف لوگوں کو اپنی مرضی سے نقل و حرکت کرنے دیا جائے جو ان کا آئینی حق ہے۔ لیکن یہ جواب عالیہ حمزہ کا، عالیہ حمزہ بھی الیکشن جیت گئی تھی، اب لوگ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہی ہے، اس پہ بہت بات کر چکے ہیں عمران خان، میں نے آپ کو ایک دعویٰ کر رہا ہوں ڈیل سے نہیں آئیں گے، الیکشن مانگا ہے۔ الیکشن دینے والے بیچارے ان حکومت پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ دوسری طرف ناظرین، سلمان اکرم راجہ نے ایک اہم بات کر دی ہے جسے سوچنا ہوگا کہ کیا حکومت اتنی بیوقوف ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے کہ ایک ملک میں 80% مقبولیت جس لیڈر کی، جس کی 9 اپریل 2022 کو حکومت سازی سے چھینی گئی، طاقت سے چھینی گئی، بندے اغوا کر کے چھینی گئی، وہ بندہ ہمت نہیں ہارا، مسلسل اس نے 100 سے قریب جلسے اور لانگ مارچ کیے، جو 2 سال سے تقریباً جیل میں ہے، اور وہ نیچے ان سے گر نہیں رہا، ڈٹ کے کھڑا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ کے بعد ان کے لگڑ بگڑے چمچے کرچے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اب فوجی عدالت سے سزا دلوائی جائے گی اور سزائے موت بھی دلوائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، عوام سے کہا، آپ لوگوں نے جس بندے کو نام کو منتخب کیا، یعنی کہ عمران خان کے منتخب امیدواروں کو ووٹ دیا، اسے ان لوگوں جو ان سے ہار گئے تھے، ان لوگوں کو بعض طاقتوروں نے جعلی فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں تو بٹھا دیا، لیکن عوام کے دلوں سے اٹھا دیا، عوام سے نظروں سے گرے ہوئے لگڑ بگڑ پاش ہو گئے۔ دوسری طرف ناظرین، سراڑ کاکڑ جو بلوچستان کا نوجوان ہے، جس نے بہادری کی ایک زبردست داستان رقم کی ہے، اس کی بہادری پر جتنے بھی انہوں نے مقدمات کیے، لیکن جس نے دلیری سے اس نے مقابلہ کیا، وہ اپنی مثال ہے۔ جس کو یہ پکڑتے ہیں، جس پر یہ ظلم کرتے ہیں، جس پر یہ فسادیت کرتے ہیں، وہ اور کندن بھر کر نکلتا ہے اور ان کے لیے مقابلہ ہو جاتا ہے۔ سلار کاکر نے کہا ہمیں جس جیل میں رکھا گیا 10 کی بجائے 50 لوگ وہاں تھے، 10 کی بجائے 50 لوگ تھے، کبھی کھانا دیا جاتا تھا، کبھی کھانا نہیں دیا جاتا تھا، پولیس والے ڈرتے مارے ہمارے پاس نہیں آتے تھے، ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جیسے کوئی غیر ملک کی لوگ سلوک کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ظالموں کے لیے تو عبرتناک انجام ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری طرف ناظرین، ہمارے دوست ہیں چودھری مونس لائی، پرویز لائی کے صاحبزادے، جن کے پرویز لائی نے، ان کی والدہ نے جو جدوجہد کی ہے وہ تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھی جائے گی۔ ان کی والدہ 1 لاکھ، مونس لائی کی والدہ گجرات سے 1 لاکھ ووٹوں سے جیتی، لیکن چودھری شجاعت کے صاحبزادوں کو جعل سازی سے جتایا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کب تک زیرو کو ہیرو بناتے رہو گے، زیرو زیرو ہی رہیں گے۔ گنجوں کو کنگھی نہ دو، گنجوں کو سر صاف کرنے کے لیے وائپر دو جو فرش پہ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو بنے وہ ٹوٹتے جائیں اور محسن نقوی لوٹتا جائے۔ محسن نقوی کی زیر نگرانی اسلام آباد میں صرف 3 ماہ پہلے تعمیر ہونے والے رجب طیب اردگان ایونیو کا پل بیٹھ گیا، مونس رائی کا مطلب پل بیٹھ گیا، نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم اور میو ہسپتال کی نئی ایمرجنسی چھتیں بھی ٹپکنے لگی۔ یہ ہے محسن نقوی سپیڈ۔ لیکن ناظرین، اس قسم کی حکومت کو ذرا خیالات کرنے چاہیے۔
یہ جو منی لانڈرنگ میں ہیں یا پیسوں کا اربوں روپے کی رینوویشن کا کام ہے، یہ نہایت مناسب ہے۔ سلار کاکر نے یہ بھی کہا کہ کھانا نہیں ملتا تھا، ہمیں بیرون ملک خطرناک جیسے دہشت گردوں کی طرح سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ پولیس پاس آنے سے بھی ڈرتی تھی۔ ناظرین، میں نے گزارش کیا کہ پاکستان کے شکست کھانے پر بھارت کا یہ ہے، اور دوسری طرف میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ سلمان صفدر راجہ نے اور عالیہ حمزہ نے ان کو جلسے کا چیلنج دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت سرکاری امارات سے مسلح ہو کر عام شہریوں کو ساتھ مقابلہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں جلسہ کرتی ہے، یا صرف گلی باتی، صرف میڈیا کو کنٹرول کر کے، عدلیہ کو قابو کر کے، جمہوریت کا گلا گھونٹ کر اگر یہ نااہل کرتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، کیا انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی کی کسی نے کہا، اور دوسرے ہمارے زبیر علی خان نے ایک خبر دی تھی، اور ایک اور دوست بابر ڈوگر کا کہنا تھا، انہوں نے کہا ہم تب یقین کریں گے کہ پاک فوج کے افسران عمران خان کو جنگ میں بریفنگ دی تھی جب اس کی سرکاری سطح پر ادارے کی طرف سے تصدیق کی جائے۔ اس سوال میں بھی بہت جواب ہے۔ ناظرین، جو خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں 2022 میں جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی، جب لوگ چھپ کے ملتے تھے، تو ایک جگہ میں بھی تھا، ایک اہم شخصیت جو آج کل حکومت میں ہے وہ چھپ کے ملنے آئی۔ دراصل چھپ کے ملنے اور چوری سے سازش کرنے اور رشوت کرنے اور ٹیکس چوری فراڈ کرنے کی رسیدیں نہیں ہوتی۔ بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی۔ بالآخر اڈیالہ جیل میں دروازے کھلے اور عمران خان سے فیصلہ کروایا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی فضائیہ کو، نیوی کو اور عوام کو فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو سختی سے کہا کہ کے پی کے کی حکومت کو مزاحمت کرنی چاہیے، بالکل پیکا جیسے سیاہ قوانین کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کے پی کے میں پوری طرح ہماری حکومت نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی انہیں لکھے ہوئے قانون کے ذریعے وہی ہو جاتا ہے جو دوسرے پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب، علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ چھوڑ جانی چاہیے۔ یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کا احترام اپنی جگہ، آپ کی بہادری اپنی جگہ، آپ کی جمہوریت کے لیے انسانی حقوق کے لیے تو جو ہے لگی۔ پھر علی امین گنڈا پور کو کہو کہ تیرے صوبے میں بھی عمران خان کے ووٹوں پہ ملنے والے صوبے پہ بھی پیکا کا کالا قانون راج کرے گا۔ پنجاب میں تو کالا قانون ہی نہیں ہے، پنجاب میں تو دھکا شاہی ہے، ظلم زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ تو پھر علی امین گنڈا پور کو کہو کہ آرام سے شہد پیئے۔ شہد سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ شہد پیئے۔ ناظرین، دوسری طرف عادل راجہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ کپڑوں پر 18% ٹیکس، حالانکہ ٹیکس تو بزنس مین 90% چوری کرتے ہیں پروٹیکشن میں۔ 5 لاکھ چیز بنائی، 1 لاکھ چوری کیا۔ صرف ٹیکس میں اگر محنت کی جائے تو پاکستان میں 3 ماہ میں دوسرے ملک سے قرضہ نہ لینا پڑے۔ 80 سے 90% جو ارب ہاں مہینہ کمانے والے ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں، اور ایف پی آر انکم ٹیکس سے مبینہ افسران ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ اور اس کی آئی وٹنس اگر حکومت کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو مجھ سے لے لیں، میں دے دوں گا۔ میں نے پچھلے دنوں اس سٹوری پہ کام کیا تھا۔ بہرحال ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ اب حکومت نے جو بلاول بھٹو سے ایک لفظ نہیں نکلتا، مودی کے خلاف نواز شریف بولے نہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے بھارتی پراپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بدقسمتی دیکھیں، عالمی سازشوں کا سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے بلاول زرداری، اللہ معاف کرے یار، کی قیادت میں سفارتی وفود بیرون ملک بھیجے جا رہے ہیں، جس میں مصدق ملک، خرم دستگیر میں ہنا ربانی، خر فیصل سبزواری، تمینہ جنجو۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ نہ بھیجیں۔ پاکستان میں سفارتکار بہت کامیاب اور کمپیٹنٹ ہے، جنہیں پتہ ہے سفارت کیسی کرنی ہے۔ سرکاری پیسے کا ضیاع بند کرو۔ آپ مان جو آپ سے حکومت نہیں چل رہی، یہ حقیقت آپ کو تسلیم کر لینی چاہیے۔ نہیں کرو گے تو پھر وقت وہ آ رہا ہے کہ آپ کو سچ ماننا پڑے گا۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جو آپ کو بتائے تھے۔ کیا حکومت پاکستان تحریک انصاف کا چیلنج قبول کرے گی؟ عمران خان کے صرف تصویر والا بنارے پاکستان میں لگا کر میوزک لگا اور ترانہ طاولہ صاحب میں لگی ہو، ادھر حکومت وسائل کرے۔ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ ناظرین، سرکاری اشتہارات سے
मालकान को अरबों रुपए के इशारात दे के सरकारी वसाइल से लोगों में जगह नहीं बनाती, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उसूलों पर डटना पड़ता है। मान लिया कि आपने 26वीं तरमीम में अदलिया पर कब्जा कर लिया, हजारे राय की तदफीन कर दी, जमहूरियत को निस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन अवाम ना हिम्मत हारी ना हौसले हारी। मंजिल दूर, रास्ता दुश्वार, लेकिन यकीन कामिल है कि जो सच बोल रहा है कामयाबी उसी की होगी। बानी पीटिए इमरान खां के पास अगर आप जंग से पहले जा सकते हो तो इलेक्शन भी आपको गैर जानिबदार लोगों से करवाने होंगे, और ये वक्त करीब आ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।